अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका रियाज वेल्सी आपको खुश आमदीद कहता है। आज की शख्सियत जो हमारी मेहमान है वो इतनी अहम है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी शख्सियत है। मैं उनके बारे में अगर ये कहूँ कि मुल्तान की अदबी तारीख जब लिखी जाएगी तो उनके नाम के बगैर मुल्तान की अदबी तारीख जो है वो अधूरी भी होगी और खाली खाली भी लगेगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, कोशिश से, लगन से और अमल से मुल्तान की अदबी तारीख को आगे बढ़ाया है। अदब के फ़रोग़ के लिए उन्होंने एक मज़दूर की तरह काम किया है और अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में उन्होंने कोशिश की, काम किया, नाम बनाया और आज वो एक कदावर शख्सियत की हैसियत से न सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं। आप हैं जनाब अज़हर सलीम मजहोका साहब। मजहोका साहब, डॉक्टर खालिद इकबाल स्टेशन डायरेक्टर के बिहाफ पर हम आपको पॉडकास्ट सर्विस में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि इस सर्विस के ज़रिए आपने जो एक रेडियो का पुराना ताल्लुक़ था सुनने वालों से, उसे आपने देखने वालों तक में पहुंचा दिया है और इसकी वजह से मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप सबका, आपकी टीम का। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम अज़हर भाई। जब हम आपकी शख्सियत और आपके काम की बात करते हैं तो मैं तो हैरानी के समंदर में गोताज़न हो जाता हूँ कि आप एक वक्त में कालम निगार हैं, एक वक्त में आप इंशाइया निगार हैं, एक वक्त में आप शायर हैं, एक वक्त में आप नकाद हैं, एक वक्त में आप बैंकार हैं, एक वक्त में आप मुल्तान की अदब की जो दुनिया है उसको फ़रोग़ देने में हमातन मसरूफ़ नज़र आते हैं। आप ही बताइए, आप हैं क्या? आप तो एक जादूगर की तरह मुल्तान में काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रियाज, मैं भाई मानानम के मन दानम। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये आपकी मोहब्बत है, आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत है। हाँ, बस इतनी कोशिश ज़रूर है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, किताबों से जुड़ा हुआ हूँ और दोस्तों के लिए काम करते हैं। अदबी तकारीब का इनकाद होता है क्योंकि ये चीज़ें हमारी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसे ख़त्म ना होने दें, हम किताब को ख़त्म ना होने दें। वो लोग अक्सर कहते हैं ना कि शायद ये किताबों की आखिरी सदी है, मैं नहीं मानता इसे। किताबों की आखिरी सदी नहीं है, इससे जारी रहना है। जो किताब का नशा है, जो लफ्ज़ की अहमियत है और जो कागज़ की महक है, उसे महकना है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मजहोका साहब, ये इसकी क्या वजह है कि जो बैंकार होते हैं वो अदब की दुनिया में एक नाम पा लेते हैं और पाकिस्तान में तो इसकी मिसाल दी जा सकती है, ख़ास तौर पे मुश्ताक यूसुफ़ी साहब। वो बैंकार थे लेकिन आला दर्जे का अदब उन्होंने तख्लीक किया और इसी फार्मूले को जब हम आप पर अप्लाई करते हैं तो बैंक में नोटों का हिसाब रखने वाले, दौलत गिनने वाले, इल्म की दौलत फैलाने पे इतने कामयाब हुए कि सब आपकी तारीफ के डोंगरे बरसा रहे हैं। मैथ भाई, आपने बड़ा सही कहा। बैंकार जो होता है वो लफ्ज़ों वाला बंदा नहीं होता, लेकिन अब इस बात को भी मैं कहता हूँ कि गलत साबित हो गया है कि हम समझते हैं कि हम हिंसों में घिरे हुए आदमी हैं, और मैं अक्सर अपने आप को कहता था कि शायद मैं हिंसों का बंदा नहीं था तो हिंसों में गिर गया, लफ्ज़ों का बंदा था। आपने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का नाम लिया। उर्दू मज़ाक का एक बहुत बड़ा नाम है और वो मुल्तान में एक तकरीब में आए, हमने लेके आए आर्ट्स काउंसिल में। तो बाद में मैंने यही जो आपने बात की, मैंने यूसुफ़ी साहब से ही बात की। मैंने कहा सर, आप भी बैंकार हैं और माशाल्लाह आपने अदब में बहुत कुछ लिखा। मैं भी बैंक में हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि बैंक में होते हुए मैं ये इस फील्ड की तरफ कैसे रहूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और कि आप बैंक में हैं, और जैसे
آپ کے سامنے ہے کہ میں بھی بینکار ہوں لیکن میں ادھر میں کتنا کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کے انٹریکشن زیادہ ہے, آپ لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں اور آپ کا جو وہ کینوس ہے وہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, ان کے باتیں کر کے, مشاہدہ کر کے چیزوں کا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ مطالعہ اور مشاہدہ وہ دونوں انسان کو آگے بڑھاتے ہیں. اور صرف یہ کہانیاں لفظوں میں نہیں ہوتی ہیں, کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں, یہ کچھ چہرے بھی کتاب ہوتے ہیں. آپ ان سے بھی ملیں تو ان پہ بھی کئی کہانیاں رقم ہوتی ہیں, ان سے بھی کئی کہانیاں نکلتی ہیں, ان چہروں سے بھی انہیں بھی پڑھتے اور رہنا آپ انہی چہروں میں سے ایک چہرہ ہیں کہ جس پہ کئی کہانیاں لکھی جا سکتی چاہیے. ہیں. مجھے آپ کی محبت ہے. اچھا مجھوکا بھائی, آپ کی ایک کتاب تو شامت اعمال نے جی بڑی شہرت پائی ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہمیں یاد ہیں, ان کے نام بھی آتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں ان کے نام اگر آپ خود گنوائیں جی بالکل. تو زیادہ آسانی رہے گی, کیونکہ اگر میں نے گنوانا شروع کیا تو یہ بھی ایک ضخیم کتاب بن جائے. جی آپ کی محبت ہے. اصل میں بنیادی طور پر انشائیہ نگار ہوں. میں نے انشائیے سے لکھنا شروع کیا. میرے انشائیوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے شامت اعمال, اور اس کا بھی ایک بڑا خوشگوار پہلو ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سے ایک پروگرام آتا تھا سویرے سویرے, تو طلعت حسین اس کو ہوسٹ کرتے تھے, بڑا نام ہے طلعت حسین کا بھی. تو وہ میرا انٹرویو تھا اور ان دنوں میری یہ کتاب بھی آئی ہوئی تھی, اسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو طلعت صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی شامت اعمال ہے. تو میں نے کہا نہیں سر, یہ پوری قوم کی شامت اعمال ہے. تو وہ ٹائٹل آپ کو پسند ہے؟ ہاں جی. تو اس میں میرے لیے جو اعزاز کی بات ہے کہ اسی کتاب کے جو بیک ہے سرور بیک جو ٹائٹل ہے اس پر مشتاق مجوسی صاحب کی رائے ہے. تو میری اس شامت اعمال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑا اعزاز, بڑی آنر کی بات ہے. تو باقی پھر یہ ہے کہ میں نے ساتھ میں کالم نگاری شروع کی, ایک عرصے سے میں لکھ رہا ہوں, کالم لکھ رہا ہوں مختلف کرنٹ حالات پر, معیشت پر, معاشرتی رویوں پر. تو وہ میرے موضوع ہوتے ہیں اور میں اس میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں یاسیت سے ہٹ کے رجائیت کی طرف آنا ہے, ہمیں مایوسی سے ہٹ کے امید کی طرف آنا ہے, ہم امید کی بات کریں. تو میرے لیے اس میں رہنمائی بھی مجھے ملی اساتذہ کی بھی, اور بڑے نام ہیں جنہوں نے میری کتابیں جب کالم کی آئیں اس پہ لکھا. منو بھائی بہت بڑا نام ہے کالم نگاری میں, انہوں نے اس پہ لکھا. شادم عارف نے لکھا, اجمل نیازی صاحب نے لکھا, جبار مفتی صاحب نے. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بھی ایک بڑی ہے کہ انہوں نے جو میں نے کام کیا, جو میں نے لکھا, اس کی پذیرائی ہوئی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کام کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے ہر صنف پہ لکھا. جی کالم کی بات ہوئی کہ میں کتابوں کے آپ نے ذکر کیا, تو میں کالم لکھتا ہوں, وہ اس کا مستقل عنوان ہے خبر گرم. جی جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خبر اخبار میں پڑھتے ہیں, وہ شام تک اگلے دن تک ختم ہو جاتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے. ہمارے ذہن میں, میرے ذہن میں جب یہ کالم کا عنوان ہوا, ہم نے اس کو کیا بھی یہ ہونا چاہیے, اس ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم ٹھنڈی خبروں کو بھی گرم کر کے پیش کریں, اس پہ بھی آگے بات کریں تو وہ ٹھنڈی خبر بھی گرم ہو جائے. تو وہ ہے خبر گرم کے نام سے عنوان ہے. اس میں میری جو پہلی کالموں کا مجموعہ آیا وہ ہے خبر گرم تھی, اور اسی نام سے میرا کالم ایڈیٹوریل پہ چھپتا ہے. الحمدللہ پورے پاکستان میں پڑھا جاتا ہے جہاں جہاں ہمارا اخبار میں جاتا ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو طبیعت ہے, یہ یوں کہنا چاہیے کہ طبعاً آپ ٹھنڈے مزاج کی شخصیت ہے, مگر آپ کی تحریروں میں گرم جوشی بہت ہوتی ہے. وہ ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد میری کتاب آئی کالموں کا مجموعہ امید کے جگنوں, اور امید کے جگنے کے بعد جو ریسنٹلی پھر کتاب آئی میری کالموں کا, اس کا نام ہے آس کی تتلیاں. تو میں نے دیکھیں یہ امید کے جگنوں اور آس کی تتلیاں, وہ جو بات کی تھی کہ امید پہ تو دنیا قائم ہوتی ہے, ہمیں امید کی طرف لانا ہے, مایوسی کی طرف نہیں لانا, ہمیں آس کی تتلیوں کی طرف لانا ہے کہ آگے آنے والا وقت اچھا ہو, ہم اسی اچھائی کی طرف دیکھیں اور ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھیں. جیسے فراز نے کہا تھا کہ ہم وہ شکوہ ظلمت شب نہ کریں, بلکہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں, جو ہمارا کام ہے ہم وہ کرتے جائیں, تو وہ جتنی روشنی ہم پھیلائیں گے وہ اتنی روشنی تو پھیلتی جائے گی نا. مجوکر صاحب, اگر ملتان کے اس وقت جو ادبی منظر ہے اس پہ اگر نظر ڈالیں اور ماضی کو دیکھیں تو بڑے بڑے نام آپ دیکھیں, ڈاکٹر انوار احمد صاحب,
اے بی اشرف صاحب، حسین صدیقی صاحب، عارش صدیقی صاحب، آصف اقبال کرنالی ارشد، صاحب، آصف کرنالی صاحب، پروفیسر انور جمال صاحب، حسن رضا گردیزی صاحب، جی حیدر عباس گردیزی صاحب، ارشد ملتانی، ہاں جی، کیا پروفیسر کیا نام ہے؟ حسین سہار، اقبال ارشد، یہ وہ نام تھے جو پورا ایک دبستان ملتان ہے. کیا آج کا جو رائٹر ہے، آج کا ادیب جو ہے، وہ اپنے ان اسلاف کی روایت کو کامیابی سے آگے بڑھا رہا ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کی رائے ادروائز ہے؟ جی دیکھیں، جیسے ہم ہر اپنا قومی سطح پر انحطاط پذیری کا شکار ہیں، تو ادب میں بھی وہی بات ہے کہ اس وقت ہم انحطاط پذیری کا شکار ہیں. جو لوگ وہ دبستان ملتان کا ایک نام تھے، دیکھیں آپ جتنے نام آپ نے لیے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اتنے اتنے بڑے نام تھے. بالکل وہی، اور وہ جگنو تھے ہر ہاں جی، شخصیت اور اپنے وہ علم کی وجہ سے. ایسے لوگ تھے کہ جن کی جو خوشبو ہے وہ باہر تک جاتی تھی، دوسرے شہروں تک جاتی تھی. ہمارے ہاں اب وہ چیز نہیں ہے. جب آپ انگلیوں پہ نام گننا شروع کریں گے تو وہ نام بڑے کم پڑ جائیں گے، کہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس وقت میں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ادب کی طرف نہیں آ رہے، ہم کتاب کی طرف نہیں آ رہے، ہم ایک جو سٹیریو ہے وہ اسی چیز پہ چل رہے ہیں. ہم اگر شاعری کرتے ہیں تو ہم شوقیہ شاعری کرتے ہیں، وہ شاعری کا وہ مقصد نہیں رہ جاتا جو ایک اصلاحی شاعری تھی، جو کسی مقصد کے لیے تھی. مطلب ہم وہ ایک جو روٹین کی شاعری ہے اور قافیہ ردیف ملانے کے چکر میں ہی ہم شاعری کرتے جا رہے ہیں. وہ جو جذبوں کی شاعری ہوتی تھی، جو آپ کے کردار پہ کوئی اثر اٹھاتی تھی، کوئی تحریر تھی، کوئی ادب پارا تھا، وہ اب نہیں ہو رہا. کچھ لوگ کر رہے ہیں کوشش، لیکن ابھی اور بہت ضروری ہے. اس منظر پہ ایک شعر آپ کے ادب لطیف میں ہی یہ شامل کیا گیا ہے جی جی، کہ خشک ٹہنی پہ اب چھال نہیں آئے گی، خیال نہیں. تیرے منصور پہ اب کھال نہیں آئے گی. واہ کیا کہیں. تو آپ تو آس کی تتلیاں اڑانے والے ہیں، امید کے جگنو اڑانے والے ہیں، تو پھر آپ کیوں مایوس نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، مایوسی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی نشاندہی ہے کہ ابھی جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں ہے اقبال میں امید اپنی کشتے ویراں سے، اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ابھی ہمیں کچھ وہ چیزیں ضرور چاہیے، وہ نمی ضرور چاہیے اس آبیاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اس کو اور آگے آنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کتاب سے جڑنا ہے. کتاب ہماری پرائرٹی پہ پہلے نمبر پہ آنی چاہیے، جو آخری نمبر پہ چلی گئی ہے. بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے، کتاب سے جڑنا ہے. سوشل میڈیا کا چیلنج ہے، کتاب کے صفحوں کی خوشبو کی آپ نے بات کی ہے. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کا آپ کو تو سفیر کہا جاتا ہے. جی، میں 2020 میں اس کا بک امبیسڈر بنا، مجھے نامزد تو کیا گیا تھا. اس ادارے کے تحت آپ لوگوں نے کتنا کام کیا؟ اور اس میں سفیر کتاب بک امبیسڈر وہ بناتے ہیں ہر سال. تو الحمدللہ وہ خود بھی بہت کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی جہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہم کتاب کے لیے کام کریں. یہاں ایک قومی کانفرنس ہوئی تھی جنوبی پنجاب میں، اس وقت کے گورنر وہاں تشریف لائے تھے. وہاں بھی یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ کتاب کو تحفے میں شامل کیا جائے، کہ ہم جو لوگوں کو تحفے میں مختلف چیزیں دیتے ہیں، اگر ہم کتاب کو تحفے میں شامل کر دیں تو یہ کتاب زیادہ پھیلے گی، زیادہ جائے گی، اس کی خوشبو جائے گی. باقی اب دیکھیں ڈیجیٹل دور آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. تو ہمیں اس پہ بھی نہیں اڑنا، ہمیں آگے بھی آنا ہے. جدید سوشل میڈیا پہ، جدید ٹیکنالوجی پہ، ڈیجیٹل اب لائبریریز آ گئی ہیں، ای لائبریریز آ گئی ہیں، ای بکس کا ایک رجحان چل پڑا ہے، پی ڈی ایف پہ اتنی ساری چیزیں پڑی ہیں. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا ماحول بنانا ہے، ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک اتنی بڑی ایجاد ہے، ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. ہم اس کو جو بک ہے اس کی طرف لے جائیں، ہم اس کو کتاب شناسی کی طرف لے جائیں، ہم اس کو معلومات کی طرف لے جائیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو معاشرے میں تو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہی ہوتی ہیں.
ہم آگے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم مستقبل میں پھر جن اداروں میں جا کے یہاں سے لوگ جائیں گے تو وہ پھر کہیں گے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. پھر وہ اداروں کا کوئی حال نہیں ہوگا, پھر ان کی زبوں حالی ہوگی. پھر یہی حال ہوگا کہ ہم کہیں گے ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے ملک میں یہ ہو گیا, ہمارے ملک میں یہ ہو گیا. کیونکہ وہ لوگ جب ان رویوں کے ساتھ, اس شخصیت سازی کے ساتھ, اس کردار سازی کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. ڈیلیور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے ہمیں ان لوگوں کو وہ ماحول دیں, ان کو کتاب کا علم دیں. کتاب دیکھیں, ایک معاشرے میں انقلاب ہوتی ہے. جتنے بڑے انقلاب آئے ہیں, آپ قوموں کی زندگیوں کا جائزہ لے لیں تاریخی اعتبار سے, وہ کتاب کے ذریعے آئے ہیں. کتاب نے لوگوں کی شخصیت بدلی ہے, ان کے کردار کو بدلا ہے. ابھی آپ باہر دیکھ لیں, جو باہر کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ابھی بھی وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں, پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, ٹرین کے انتظار میں ہیں, ٹرین میں ہیں, جہاز میں ہیں, لاؤنج میں ہیں, ان کے ہاتھ میں کتاب ہے, چھوٹا سا بکلیٹ ہے, وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے لوگوں کی طرح آپس میں چھینا چپٹی میں نہیں ہے, آگے بڑھنے میں, ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں, اس میں نہیں ہے. وہ بڑے مہذب انداز میں کتاب پڑھ رہے ہیں. تو قومیں جب تہذیب کا سفر کرتی ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی کردار سازی, اس کی بھی تربیت ہو, وہ بھی نظر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں جہاں بہتر تعلیم و تربیت ہے, جہاں والدین اساتذہ کی تربیت ہے, وہاں کتاب بہت بڑا استاد ثابت ہو سکتا ہے. زبردست. مجاور صاحب, آپ جس طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سفیر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو ہماری اکیڈمی آف لیٹرز ہے ادارہ, اس کے اکادمی ادبیات جو ہے, اس کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا اور ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے ملتان میں یوسف خشک صاحب جو اس کے چیئرمین تھے, ان کو بھی بلایا تھا, اور پھر پچھلے دنوں ڈائریکٹر جنرل سید شفق علی صاحب نے تشریف لائیں. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اکیڈمی آف لیٹرز کے ساتھ جڑنا, ان کے لیے کام کرنا؟ یہ بھی میرے لیے بڑا اعزاز کا باعث ہے محسی بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اکادمی ادبیات پاکستان, یہ ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے. اور ہم جیسے جو شہر ہیں, ملتان جیسے اور دوسرے جو ہمارے مضافاتی شہر ہیں, ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے, ان کی آواز کو, ان کی شناخت کو, ان کے ادب کو, ان کی زبان کو وہ قومی سطح پہ جو ہے وہ تسلیم کرانے کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں یہ پہلے ادارہ نہیں تھا. الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مجھ سمیت بہت سے دوستوں نے اس کے لیے کوشش کی. یہاں سے تعلق رکھنے والے جو اہم سیاستدان تھے, جو حکومت میں آنے والے لوگ تھے, انہوں نے خاصا تعاون کیا. تو اس ادارے کا یہاں ملتان میں ریجنل سطح پر اس کا قیام عمل میں لایا. تو اس وقت سے لے کے اب تک میں ان کے ساتھ منسلک ہوں, ان کے پروگرام ساتھ کرواتا ہوں, دوستوں کو ہم بلاتے ہیں پروگراموں میں, اور جو معاونت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. لوگوں نے بڑا رسپانس دیا الحمدللہ. دوست یہاں کرونا کے دنوں میں بھی آتے رہے, یہاں تقاریب ہوتی رہیں, اور اب وہ آفس خاصا اس وقت اسٹیبلش ہے. اور یہاں کے جو ادیبوں کی تحریریں ہیں, وہ جو ادبیات شائع ہوتا ہے اس میں آتی ہیں, ان کے خبر نامے میں یہاں کی چیزیں آتی ہیں جو وہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہو جاتا ہے. پھر وہ علاقائی جو زبانیں ہیں ان کی ترویج کے لیے بہت کردار ادا کر رہے ہیں. سرائکی کے لیے انہوں نے بہت اب کام کیا ہے. وہ ایک سرائکی کا علیحدہ انہوں نے ادبیات جو ہے وہ شائع کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ادارے جو ہیں وہ ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے ادیب شاعر ہیں جن کے جو حالات بہتر نہیں ہیں, ان کی ادارہ امداد کرتا ہے, مالی امداد کرتا ہے. پھر انعامات دیے جاتے ہیں, اعزازات دیے جاتے ہیں, ادیبوں کی انشورنس کا سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے اداروں کو فنڈنگ کرے, ان کو زیادہ فنڈ دے, پھر وہ ان کی کتابیں شائع کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے بک فاؤنڈیشن اور یہ اکادمی ادبیات کتاب کی ترویج کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو پاکستان ہے, آرٹس کونسل ہے, یہ اکادمی ادبیات ہے, نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کرے, تاکہ یہ بہتر سوچ کی طرف جانے والے ادارے ہیں اور آگے مستقبل کے اچھے شہری بنانے والے ادارے ہیں. جی بالکل, انفارمیشن دینے والے ہیں. بالکل بہت ضروری بات اور بہت اہم بات آپ نے کی. آپ کتابوں کے ساتھ ساتھ جرائد کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں,
اور ان جرائد میں ایک جریدہ ادب لطیف بھی ہے میرے خیال میں آپ کے بڑے بھائی جی وہ میرے بڑے بھائی جو ہیں مظہر مجھوکا صاحب، وہ بہت بڑے ادب اور کتاب دوست ہیں. تو یہاں کا جو ساؤتھ پنجاب کے جو ادیب ہیں نئے لکھنے والے خاص طور پہ ان کی تخلیقات اور نگارشات کو شائع کرنے میں بھی وہ آپ کا جو ادب لطیف ہے کوئی فریضہ انجام دے رہا ہے. ادب لطیف دیکھیں جی بہت پرانا میگزین ہے، تاریخی میگزین ہے. تو مظہر بھائی اس کی ادارت اس وقت کر رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پر خود بھی ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی تخلیقات زیادہ آنی چاہیے. تو اب ماشاءاللہ اس میں لوگوں کی زیادہ تخلیقات آ رہی ہیں اس ایک اہم ادبی جریدے میں. اور اس کے علاوہ ایک بک ڈائجسٹ ہم لے کے آئے ہیں، اور بک ڈائجسٹ کا جو اہم میں بتا دوں پہلو آپ کو کہ وہ جنوبی پنجاب کی جتنی اہم شخصیات ہیں ان پہ ہم نے خصوصی نمبر نکالے ہیں. جی بالکل. اور ان میں کئی نام لوں جو پروفیسر انور جمال ہیں، ڈاکٹر مختار ظفر ہیں، ڈاکٹر شفیق آصف ہیں، ڈاکٹر اکرم عتیق ہیں، جناب عبدالحکیم ملک ہیں. تو اور ایسے بہت سے لوگ، پروفیسر اکبر ہاشمی ہیں. تو کافی لوگوں کا اس پہ ہم نے خصوصی نمبر ہے. اور اس کی پذیرائی دیکھیں کہ ابھی خواتین یونیورسٹی میں اسی بک ڈائجسٹ کے جو شخصیات نمبر ہیں 4 شخصیات، اس پہ ایم فل کا مقالہ لکھا جا رہا ہے. تو اور جو جن شخصیات پہ ہم نے وہ نمبر نکالے ہیں، بہت سے بی ایس اور ایم فل لیول کے جو لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اپنے تحقیقی مقالوں میں کہ ان شخصیات پہ اتنا کام ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب لطیف اور بک ڈائجسٹ جنوبی پنجاب کے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ان کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے. یہ بتائیں، یہ تو آپ اتنا پیارا کام کر رہے ہیں، یہ تو ہم کیا سب ہی مانتے ہیں کہ مظہر سلیم مجھوکا کے جو چھوٹے بھائی ہیں اظہر سلیم مجھوکا یہ اس وقت رائٹ آن دا ٹاپ ہیں. مگر یہ جوانی، یہ حسن، یہ رانائی، یہ جوانی ابھی تک کیسے پھر رہی ہے؟ کوئی نسخہ ہمیں بھی بتائیں، ورنہ ہم نے شاعر ادیبوں کو دیکھا ہے یا ان کے جوائنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی عشق کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی اور تنہائی کھائے جا رہی ہوتی ہے. یہ تو ہم گزشتہ صدی سے آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں مجھوکا بھائی. یہ کیا گیدڑ سنگھی آپ کے ہتھے چڑھی، ہمیں بھی بتائیں. میلسی بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ جیسے دوستوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں جنہیں خوبصورتی اور حسن نظر آتا ہے. باقی تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اللہ کی دین ہوتی ہیں. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہے، وہ محنت کرتا ہے اور محبت جسے فاتح عالم کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے تو پھر ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. وہ عاصق کنڈالی صاحب نے کہا تھا نا کہ میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رہا. اوئے تو زبردست، بہت شکریہ، بہت شکریہ مجھوکا بھائی. آپ کا ماشاءاللہ اتنا قد ہے ملتان کی ادبی دنیا میں کہ ایک لمبا چوڑا میں سمجھتا ہوں اس پہ سیمینار بھی ہو سکتا ہے، مگر ہماری پوڈ کاسٹ سروس کا ایک محدود دورانیہ ہوتا ہے. بس ایک مختصر سا پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے پہلے ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک بزم ادب ہوتی تھی، اور اس میں بزم ادب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ادب کو آگے پھیلایا جاتا تھا. وہ ضرور ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوں، لائبریریوں کا فروغ ہو. پہلے جس طرح بین الکلیاتی مباحثے ہوتے تھے، مذاکرے ہوتے تھے، تقاریب ہوتی تھی، اس کو ہم زیادہ پھیلائیں تو پھر ہم ادب کا بھی ماحول بنا سکیں گے، کتاب کا بھی ماحول بنا سکیں گے. کیونکہ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور ایک پیارے ادیب نے پیارا پیغام دیا ہے سب کو، اور اگر ہم اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں پیار، محبت اور مربت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو پیارا پاکستان محبت کا گلستان تو پہلے ہی ہے، پیار کا گلستان بھی بن جائے گا، سکون، امن ہوگا اور کامیابی ہوگی. اظہر سلیم مجھوکا صاحب، میں ایک بار پھر اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کے بہاف پر آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ زندگی کے کسی اور موڑ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ کے آس کی تتلیاں اور جگنو امید کے جو جگنو ہیں وہ ہم مٹھی میں بند کر کے رکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے سامعین، ناظرین،
اللہ حافظ.